लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। मैं अरशद हुसैन मोहम्मदी आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी इस लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो स्ट्रीम है सवाल व जवाब की, और जैसे कि आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सवालात हम तक पहुँचते हैं। हम किताब व सुन्नत की रोशनी में ये कोशिश करते हैं कि आपके सवालात के जवाबात दिए जाए। और हमारे साथ मेहमान मोहतरम शेख डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ते हैं और शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात देते हैं। तो आज चूंकि कोई ओपनिंग कमेंट नहीं होगा, इंशाअल्लाह आज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सवालात होंगे और शेख मोहतरम किताब व सुन्नत की रोशनी में आपको जवाबात देंगे। तो मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप ज़रूर हमारी स्ट्रीम यार्ड की जो लिंक है उससे ज्वाइन हो जाएं और अपने सवालात लेकर के आप तैयार रहें। इंशाअल्लाह जैसे ही शेख मोहतरम हमारे साथ ज्वाइन होंगे इंशाअल्लाह हम आपके सवालात लेंगे। याद रखें, सवाल पूछना ये इल्म में इजाफे का ज़रिया है, अमल को सही करने का ज़रिया है। होता ये है ना कि एक अमल हम कई वक्त से करते आ रहे हैं, इंसान को एहसास नहीं होता है। बाद में फिर पता चलता है कि नहीं, वो हमारा अमल किताब व सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है, ये भी मुझे परख लेना चाहिए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारा हर अमल जिसके ताल्लुक से हमें किताब व सुन्नत की रहनुमाई चाहिए, तो आप ज़रूर उन मसाइल को लेकर के आएँ। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में आप तक पहुँच जाए। तो आइए शेख मोहतरम को हम ऐड करते हैं। शेख को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है शेख। शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जज़ाकल्लाहु खैर। तो भाइयों और बहनों, अगर आप कमेंट्स में सवालात करते हैं तो इंशाअल्लाह जब स्ट्रीम यार्ड में कोई मौजूद नहीं होगा तब हम कमेंट से आप लोगों के सवालात लेंगे। तो आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे आज के सबसे पहले गेस्ट है सिस्टर रूबीना। मैं आपको ऐड करता हूँ, आप अपने सवाल शेख हमसे कर सकती हैं। सिस्टर रूबीना। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा क्वेश्चन है, मेरा हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहने के लिए जी तो फोर्स करते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहेंगे। एक्चुअली मेरे सास ससुर कोई भी नहीं है, उनके भाई और पांचों भाई हैं, वो लोग के साथ रहने के लिए बोलते हैं फैमिली में। तो जी मुझे पसंद नहीं है। हम बोलते हैं कि अलग से रहेंगे तो मानते नहीं, बोलते हैं कि कल के दिन अगर हमें कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ हो जाए या मुझे कुछ हो जाए तो हम लोग के बच्चों को कौन देखेगा? मेरे भाई और मेरे भाभियाँ ही देखेंगे ना। इस तरह से ऐसे बोलते हैं। जी, कंप्लीट हो गया सवाल आपका? जी कंप्लीट हो गया। जी जी जी। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अल्लाह। बहन का सवाल बेसिकली जॉइंट फैमिली के बारे में है कि क्या कोई शौहर बीवी की रजामंदी के बगैर अपनी बीवी को जॉइंट फैमिली में रख सकता है, जबकि वो बीवी मुतालबा कर रही है कि मुझे अलहदा घर चाहिए, मुझे अलहदा रहना है, जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है। तो हमारी शरीयत का मौक़िफ़ ये है कि एक बीवी का हक है कि वो अपने शौहर से अलहदा घर का मुतालबा करे, ये उसका बुनियादी हक है। अगर वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती है तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। ये शौहर के ऊपर वाजिब है कि उसके लिए वो अलहदा घर का इंतज़ाम करे। अब ये अलग बात है कि अगर शौहर के पास कुछ परेशानियां हैं और बीवी को उसकी परेशानियों का एहसास है, शौहर का साथ देना चाहती है और अपना रवैया नर्म रखती है इस मसले को लेकर के, और जो है वो गुजारा कर रही है, तो ये उसकी मेहरबानी है। वरना बीवी के ऊपर ये वाजिब नहीं है कि वो जॉइंट फैमिली में शौहर के कहने पर रहे, बल्कि ये उसका जो है हक है कि वो मुतालबा करे और शौहर के ऊपर वाजिब है कि उसका मुतालबा पूरा करे। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है, अंदर जो बहुत सारे मसाइल हैं, उनकी रोशनी में अगर आप देखेंगे तो जॉइंट फैमिली का जो निजाम है ये इस्लामी निजाम से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। जैसे मैं आपको एक दो मिसालें बताऊं या एक दो मसले जो पेश आते हैं।
سب سے پہلا جو بڑا مسئلہ پیش آتا ہے وہ جو ہے غیر محرم یا اجنبی مردوں سے پردہ کرنے کا. جوائنٹ فیملی میں اس کا اہتمام تقریباً برابر ہے. یہ اہتمام نہیں ہو پاتا ہے. میاں بیوی کے درمیان ایک طرح کی جو پرائیویسی ہونی چاہیے وہ پرائیویسی بالکل بھی نہیں ہو پاتی ہے. اس کے علاوہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے عورت کو کئی ساری ایسی ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں جو اس کے اوپر واجب نہیں ہے. بھائی فلانے کی خدمت کرنی ہے, ان کا خیال رکھنا ہے, ان کے لیے یہ کرنا ہے, جبکہ یہ ساری چیزیں عورت کے اوپر واجب نہیں ہوتی ہیں اور اس کو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے یہ کرنا پڑتا ہے. تو اور اس کے علاوہ جو جھگڑے اختلافات روزانہ کے جو ہے مسائل وہ سب الگ سے, جبکہ ہماری شریعت میں رشتوں کا جو احترام کیا گیا ہے وہ احترام جوائنٹ فیملی میں باقی نہیں رہ جاتا ہے. وہ اختلافات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے اتنی نفرت ہو جاتی ہے کہ دیکھنا گوارا نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ الگ ہوتے ہیں, اور جب الگ ہوتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتے ہیں. یہ جوائنٹ فیملی ہی کا نتیجہ ہے. تو جوائنٹ فیملی کے اندر ایک نہیں, اگر اس کا سروے کیا جائے تو اسلامی احکام کے روشنی میں تو اس میں دسیوں خرابیاں ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے آپ کے شوہر کو کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ علیحدہ گھر کا انتظام کر لیں آپ کے لیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے علیحدہ گھر ہونے کا کہ ان کے جو بھائی بہن ہیں یا ان کے اور بھی جو دوسرے لوگ ہیں اعزا چھوڑ دے رہے ہیں. جوائنٹ فیملی میں نہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاندان والوں کو چھوڑ دو. ان سے آپ کو تعلقات رکھنے ہیں, رشتہ برقرار رکھنا ہے, صلہ رحمی کرنی ہے, جب ان کو ضرورت ہو آپ کو سامنے آ کر کے ان کی مدد کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. رشتہ الگ کرنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے. بات یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کا ایک سیپریٹ گھر ہو, آپ کی بیوی کے لیے ایک سیپریٹ گھر ہو جس میں آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آرام اور اطمینان کے ساتھ رہ سکیں. باقی یہ درست نہیں ہے. اور آپ نے جو یہ کہا کہ میرے شوہر کہتے ہیں کہ اگر کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کون خیال رکھے گا. بھائی صلہ رحمی کرنا یہ آپ کے شوہر کے اوپر بھی واجب ہے, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ آپ کے شوہر کے بھائی بہنوں کے اوپر بھی واجب ہے صلہ رحمی کرنا آپ کے شوہر کے ساتھ. تو مدد کرنا اس بات پر ڈیپینڈ نہیں ہے کہ میں آپ کے گھر میں رہوں گا تبھی آپ میری مدد. اگر مجھے ضرورت پڑتی ہے تو بھائی الگ رہنے سے ایسا تھوڑی کہ بھائی بہن کا رشتہ ختم ہو گیا. وہ رشتہ تو برقرار ہے اور اس رشتے کی بنیاد پر وہ مدد کریں گے اور ان کو کرنا چاہیے. اور اگر نہیں کرتے ہیں تو غلط ہے. اگر یہ شرط رکھتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہو گے تبھی ہم جو ہے آپ کے کام آئیں گے تو یہ غلط ہے. جی 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 جزاک اللہ خیر شیخ. جی سسٹر روبینہ. جی 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 جزاک اللہ. ویاکم, بہت بہت شکریہ, بارک اللہ فیکم. اگلے گیسٹ ہے قدرت نواز, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی قدرت نواز, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابھی تو کوئی ہمارا سوال نہیں ہے, میں آپ کو جوائن کیا ہوں کہ اس ذریعے سے کچھ معلومات حاصل ہو جائے. تو بھائی آپ نا یوٹیوب سے جوائن ہو جائیے. اصل میں یہ اسٹریم ہم نے سوالات کے لیے رکھی ہے. اسٹریم یارڈ میں جوائن مت ہوئیے, آپ یوٹیوب پر چلے جائیں, اس میں یوٹیوب کی بھی لنک ہوگی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ, بہت بہت شکریہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے ہمارے سسٹر شہناز, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ بار بار ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اگر بیوی کو اپنے شوہر سے کھلا لینا ہو تو اس کے لیے معقول عذر ہونا چاہیے. تو میرا سوال مطلب یہاں پر مجھے تھوڑا اشکال ہے کہ جو ایک صحابیہ تھی تو انہوں نے تو مطلب اپنے شوہر سے طلاق لیا تھا اور مطلب ایسا کوئی عذر بھی نہیں تھا کیونکہ صحابہ تھے وہ, تو اس لیے مجھے مطلب یہاں پر اشکال ہے. ٹھیک ہے, واضح ہے سوال. شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. میں نے سوال سنا ان کا. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آ رہی ہے شیخ. جی دیکھیے انہوں نے خلا کے بارے میں ان کا سوال ہے کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ بغیر کسی معقول عذر کے اپنے شوہر سے وہ خلا کا مطالبہ.
शेख आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है शेख, बीच बीच में आपकी आवाज बिल्कुल कट गई थी और आप फ्रीज हो गए थे। मैं वाईफाई से ज्वाइन हूँ, तो मैं क्या वाईफाई से अलग हो जाऊं एक सेकंड के लिए थोड़ा? हाँ ठीक है शेख, आप चेक कर लें। तब तक आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप इंशाल्लाह जुड़े रहें, जैसे ही शेख दोबारा हमारे साथ रिजॉइन होते मेरी हैं। आवाज आ रही है? जी आ रही है शेख, क्लियर है आपकी आवाज। नहीं शेख अभी नहीं है, वापस से आप फ्रीज हो गए हैं। जी अभी क्लियर है शेख, अभी दिख रहे हैं आप। नहीं आवाज नहीं आ रही है शेख। आवाज आ रही है? कैमरा मैंने बंद कर दिया। जी 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 अभी आ रही है शेख वॉइस आपकी। तो अभी जवाब जी दूं मैं? हाँ दे दीजिए शेख, स्टार्ट। जी, बहन का इश्काल ये है कि जब हमने खुला के बारे में ये कहा कि किसी औरत के लिए माकूल उज़्र के बगैर खुला का मुतालबा करना जायज नहीं है, तो साबित इब्ने कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर के उनसे खुला का मुतालबा किया अपने शौहर से, और उन्होंने क्या कहा? बहन का कहना यह है कि उनके पास कोई उज़्र नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने मुतालबा किया, लेकिन उनके पास उज़्र था और उसी हदीस के अंदर उन्होंने उस उज़्र का जिक्र किया है। उन्होंने क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? उन्होंने कहा कि मैं साबित इब्ने कैस के दीन पर और अखलाक पर मुझे कोई एतराज नहीं है, दीनदार हैं, अखलाकमंद हैं, वलाकिन्नी अकरहुल कुफ्रा फिल इस्लाम। उन्होंने कहा कि मैं ये पसंद नहीं करती हूं कि मुझसे कुफराने नेमत हो। शौहर ये एक अल्लाह ताला की नेमत है, और मैं चूंकि उन्हें पसंद नहीं करती हूं, तो जब मैं पसंद नहीं करती हूं तो उनके हुकूक की अदायगी में मुझसे कोताही होगी, और मैं ये बात पसंद नहीं करती हूं। तो उनके पास उज़्र ये था कि उन्हें पसंद नहीं थे वो। अब अगर किसी बीवी को शौहर पसंद ही नहीं है और ये नापसंदीदगी इस कदर है कि वो उसके साथ गुजारा नहीं कर सकती है, बल्कि वो उसकी इताअत और फर्माबरदारी का जो हक है वो भी अदा नहीं कर सकती है, तो ये उज़्र है। तो अगर किसी औरत के पास इस तरह का उज़्र हो कि वो इतना नापसंद करती हो कि उसके साथ गुजारा नहीं कर सकती, तो ये उज़्र है उसके पास। जी सिस्टर शहनाज, आप म्यूट है, मैं एक मिनट आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी जी बोलिए। जी शेख, एक छोटा सा सवाल और कर सकती हूँ क्या? हाँ हाँ जी बोलिए। क्लियर है ये तो? जी शेख, मतलब मेरे साथ ये मसला आया था कि एक बार मैं फजर की नमाज में मतलब उठी, तो उस वक्त बहुत लेट हो गया था, और वो मकरूह वक्त शुरू हो गया था। तो क्या वहाँ पर मुझे उस वक्त ज़िक्र अस्कार करना चाहिए था, या फजर की नमाज मुझे पढ़ लेना चाहिए था? क्योंकि मैंने फजर की नमाज उस वक्त नहीं पढ़ी, सूरज निकलने का इंतजार किया और तब तक मैंने ज़िक्र अस्कार किया, तो मुझे क्या करना चाहिए था? जी सवाल का जो इब्तिदाई हिस्सा है वो सुन नहीं सका शेख। आप सिस्टर ने फजर की नमाज अदा नहीं की थी शेख, बहुत ताखिर से आंख खुली, जो है यानी तुलू का वक्त शुरू हो गया था, तो ऐसी सूरत में उन्होंने नमाज नहीं अदा की, जिक्र अज़कार किया, जब सूरज मुकम्मल निकल गया तब उन्होंने फजर की नमाज अदा की। तो वो कह रहे हैं कि क्या उन्होंने सही किया? इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बहुत वाज़ेह और क्लियर है कि मन नामा अन सलाति औ नसिहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा, कि अगर कोई आदमी सो जाए और उसकी नमाज छूट जाए, तो जिस वक्त उसकी आंख खुले, जिस वक्त जागे, वही उसकी नमाज का वक्त है, फौरन उसको पढ़े, पहला काम वो वही करे। जब उसकी आंख खुली उसको फौरन नमाज पढ़नी है। तो जब भी आपकी आंख खुली थी, आपको उसी वक्त वजू करके फौरन नमाज पढ़ना चाहिए, पहला काम। जिक्र अज़कार वाजिब नहीं है, तो आपने जो है सही नहीं किया। बहरहाल आपको इल्म नहीं था। अब आइंदा जो है, अगर ऐसा हो जाए कि किसी उज़्र की बुनियाद पर नमाज ताखीर हो गई है, उसका बहुत कम वक्त बचा है, या उसका जो ममनू वक्त है वो दाखिल होने वाला है, तब भी आप फौरन नमाज पढ़ें, सबसे पहले नमाज पढ़ें। जी सिस्टर। या शेख, पहले मुझे सुन्नत पढ़ लेना चाहिए या फर्ज पढ़ना चाहिए अगर कम वक्त है तो? देखिए,
سنت میں تو آپ کو ویسے بھی اختیار ہے، لیکن آپ کو سنت پڑھنا چاہیے، جی شیخ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ جاگی ہیں نا، اب وہی آپ کا وقت ہے. آپ یہ مت دیکھیے کہ لیٹ تاخیر ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے. جب آپ جاگی ہیں وہیں سے آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سسٹر۔ اللہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار فجر کی نماز چھوٹ گئی سفر میں، سارے لوگ سو گئے، پورا قافلہ سو گیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی جگانے کی، وہ بھی سو گئے. جب نیند کھلی لوگوں کی تو سورج نکل چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس جگہ سے فوراً کوچ کرو، یہاں پر جو ہے شیطان نے لوگوں کو سلا دیا. تو اس جگہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ گئے، اور وہاں جا کر کے آپ نے فجر کی سنت بھی پڑھی اور آپ نے فرض نماز بھی پڑھی. تو فجر کی سنت کو بھی قضا کرنا یہ سنت ہے. واضح ہے شیخ. جی سسٹر، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی شیخ، شکراً، جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. اگلے گیسٹ ہے زبیر، میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال شیخ محترم سے پوچھیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سوال یہ ہے کہ شیطان کے وسوسے سے کہ وسوسے شیطان میں جو گالی بار آتا ہے مجھ پر، ادھر اتنے وسوسے آتے ہیں کہ کبھی مطلب ایسا کرتا ہے کہ آپ ایک کی ہی چیز کو آواز بار صاف بار کرنا نہیں ہے پڑتا ہے. زبیر بھائی، آپ کی آواز صاف نہیں ہے، سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کا. 2 منٹ 2 منٹ. جی ٹھیک ہے. ابھی جب تک آپ ہیلو. ہاں جی بولیے. شیطان کہ شیطان کہ اس سے نا کیا ہر چیز کو بار بار کرواتا ہے. مطلب وضو ایک بار کری تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ مطلب اسٹارٹنگ میں بسم اللہ ہی نہیں پڑا، یا پھر ہاتھ 3 بار دھوئے نہیں، تو ایسا ہوتا ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا شیخ علاج وسوسے کی بیماری. جی اس کا علاج اللہ زبیر بھائی آپ میوٹ کریں. جی جی شیخ بولیں. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطان کی جانب سے جب وسوسے آئیں تو پہلا کام تو آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے شیطان سے. آپ استعاذہ پڑھیے زیادہ سے زیادہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اس کا ورد آپ زیادہ سے زیادہ کریں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ وسوسہ ہے، پھر تو اس کو چھوڑنا آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ بھائی شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، میں ادھر دھیان ہی نہیں دوں گا. میں نے 1 بار دھویا ہے، 2 بار دھویا ہے، 3 بار دھویا، کوئی حرج نہیں. اگر وسوسہ آ رہا ہے کہ کیا میں نے دھویا ہی نہیں ہے، تو اصل میں یہی مانوں گا کہ میں نے دھویا ہے نا. تو وسوسے کو آپ اگنور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ استعاذہ پڑھیں زیادہ سے زیادہ. اور اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ آپ اس کو اگنور کریں، چاہے جتنا وسوسہ آئے. جی شیخ. جی زبیر بھائی. ایک سوال اور تھا، سستی ہے بہت میرے اندر، اس کا علاج کیا ہے سستی کا؟ کس چیز سے سستی؟ عبادت میں سستی؟ میوٹ ہو گئے زبیر. تہجد میں اٹھنے کی بہت کوشش کرتا ہوں، کبھی کبھی اٹھ بھی جاتا ہوں، اٹھ تو جاتا ہوں، لیکن ٹائم دیکھ کر پھر آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہوں. مطلب اس کا دیکھیے، تہجد پہلی بات تو پڑھنا واجب نہیں ہے. اگر اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے رہا ہے تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اور خاص طور سے آپ کو اس بات کی فکر بھی ہے کہ کبھی کبھی میری آنکھ لگ جاتی ہے، کبھی کبھی اٹھ پاتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی علامت ہے، خیر کی علامت ہے آپ کے اندر. آپ جو ہے کوشش کیجئے کہ آپ اٹھ جائیں. جیسے آدمی نیت کر کے سویا کہ مجھے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، اور اس کی آنکھ لگ گئی، تو انشاءاللہ اس کو تہجد کا اجر ملے گا. باقی آپ جو وسائل ہیں، الارم لگا کے سوئیے، کسی کو بول کے سوئیے، اس طرح دھیرے دھیرے عادت پڑ جائے گی آپ کی. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کوئی گناہ کا کام آپ سے ہو رہا ہے جس پہ آپ پریشان ہوں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کی آنکھ کھلے تب آپ پڑھیے. تھوڑا سا اس کے لیے جو تدابیر ہوتی ہے وہ اختیار کیجئے. الارم لگا کر کے تھوڑا سا اپنے سے دور رکھیے تاکہ آسانی سے بند نہ ہو، اٹھ کر کے جا کر کے بند کرنا پڑے. تو عام طور سے ایسے جو ہیلے ہوتے ہیں، جو راستے ہوتے ہیں، اس کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آنکھ کھل جائے گی. زبیر بھائی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
भैया मुबारक अल्लाह फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए भाई। इसके बाद अगले गेस्ट है मोहम्मद लुकमान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल शेख मोहतरम से पूछ सकते हैं। जी लुकमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाएं। शेख मेरा ये सवाल है कि जो शेख नसीम हफीजुल्लाह साहब ने जो गुस्ल के बारे में बात बताई, हम जिंदगी भर अहल हदीस मदरसा में तालीम हासिल की, अहल हदीस मस्जिदों में हमने नमाज पढ़ी, अहल हदीस मस्जिदों के तकरीर सुनते हैं, आज तक 40-45 साल इसका इंतजार किया। अब जाके ये बात मुकम्मल हुई कि इन्होंने बताया कि शर्मगाह पर हाथ लगने पर वजू बातिल नहीं होता, वजू नहीं टूटता है। तब तक जिन मौलाना की जिन आलिमों का तकरीर सुनते रहे, पता नहीं वो लोग क्या करते हैं। हमें तो इस बात की बहुत खुशी है कि अल्लाह शेख अरशद को, नसीम हफीजुल्लाह साहब को, इनको खूब नेमतें बरकतें दे, इनको खूब जजाए खैर दे कि आपने हमारी 40-45 साल बाद हमें जो चीज़ मालूम है, हमें इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि कम से कम अब हम इत्मीनान से, सुकून से गुस्ल कर सकते हैं। वरना डर डर के गुस्ल करना पड़ता था कि शर्मगाह पर हाथ नहीं लग जाए, कि हाथ नहीं लग जाए। माशाल्लाह शेख बहुत ही जबरदस्त अपने सवालों से, अपने जवाबों से लोगों को दर्शित कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। अल्लाह इनके घरों में सुकून दे, आपके घर में इत्मीनान दे, आपके घरों में नेमतें बरकत दे। हमें इस बात की बहुत खुशी है और बहुत ज्यादा इल्म वाले माशाल्लाह शेख नसीम हफीजुल्लाह साहब और शेख किफायत बहुत ही जबरदस्त जानकार है IPLS TV में। शेख मेरा एक छोटा सा सवाल है, कि अगर कोई माँ, कोई औरत नमाज पढ़ रही है और उसने भी सुन्नत या फर्ज अदा किए हैं और उसका बच्चा रोने लग गया और जो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, घर में लोग संभाल ले पर वो बच्चा चुप नहीं हो रहा है, तो क्या वो माँ अपने बच्चे को दौरान नमाज दूध पिला सकती है और उसको वजू करना पड़ेगा या बगैर वजू के वो नमाज जारी रख सकती है? जी ठीक है, वाज़ेह है सवाल। सवाल ये है कि कोई औरत नमाज पढ़ रही है और बच्चा बहुत ज्यादा रोने लगा, किसी से संभल नहीं रहा है, तो क्या वो औरत क्या करेगी? अगर वो औरत फर्ज नमाज पढ़ रही है तो वो नमाज को हल्की करके जल्दी से खत्म कर दे। नमाज को अगर वो हल्की करना चाहे तो मेरे ख्याल से 1-1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर वो नमाज खत्म कर सकती है। और ये अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया है। मस्जिद नबवी में आप नमाज पढ़ा रहे हैं, जिधर औरतें नमाज पढ़ती हैं, औरतों की तरफ से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को कम हल्का कर दिया, जल्दी से नमाज को खत्म कर दिया ताकि वो जो है बच्चे की माँ उस बच्चे को चुप करा सके। तो अगर वो फर्ज नमाज पढ़ रही हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो नमाज दरमियान में तोड़े, बल्कि वो नमाज को जल्दी से कंप्लीट कर ले। मान लीजिए वो एक रकात में कोई एक ही आयत पढ़ा या कोई छोटी सी सूरत उन्होंने पढ़ लिया, तो इस तरह उनकी नमाज जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। अगर वो सुन्नत नमाज पढ़ रही हैं तो सुन्नत नमाज पढ़ने वाले को ये इख्तियार है कि वो दरमियान में नमाज को तोड़ सकता है, तो वो नमाज को तोड़ भी सकती हैं और चाहे तो हल्की करके जल्दी से खत्म कर सकती हैं। लेकिन फर्ज नमाज को तोड़ने के लिए कोई बड़ा उज्र होना चाहिए, ऐसा उज्र या ऐसी मशक्कत जिसको इंसान झेल नहीं सकता। जैसे बच्चा अगर 1 मिनट 1.5 मिनट रोएगा तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए फर्ज नमाज को बच्चे के रोने की वजह से तोड़े ना, बल्कि हल्का करके जल्दी से खत्म कर दें, क्योंकि फर्ज नमाज को तोड़ना सिर्फ जरूरत के तहत जायज है, और जरूरत का मतलब कि अब कोई गुंजाइश नहीं है जी। और सुन्नत नमाज को इंसान शेख आपकी आवाज कट गई है, आपको आवाज आ रही है शेख हमारी? शेख का थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है, इंशाल्लाह अभी जैसे ही रिजॉल्व होगा शेख इंशाल्लाह दोबारा हमारे साथ ज्वाइन होंगे। तब तक के आप तमाम भाई बहन हमारे साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह। शेख आपको आवाज आ रही है हमारी? डॉक्टर नसीम, शेख आपको आवाज आ रही है? शेख का नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है। शेख यहाँ से रिमूव हो गए हैं स्ट्रीम से। आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप कुछ देर इंतज़ार करें, अभी कोई स्ट्रीम ज्वाइन ना करें ताकि शेख के लिए जगह खाली रहे। जी शेख, अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है शेख। नहीं, फिर से नेटवर्क आपका फ्रीज हो गया है।
آپ کو آواز آ رہی ہے شیخ ابھی ہماری؟ ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے بالکل کلیئر. جی شیخ ابھی آپ کی بھی آ رہی ہے کلیئر. شیخ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. استغفر اللہ و اتوب الیہ. جی ابھی آئی تھی شیخ. ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے تھوڑا سا معذرت ہم چاہتے ہیں کہ شیخ کا تھوڑا سا نیٹ ورک پرابلم ہوا ہے. انشاءاللہ جیسے ہی پرابلم ٹھیک ہو جائے گا ہم لوگ دوبارہ سے اس اسٹریم کو جاری رکھیں گے. اور جو لوگ کمنٹس میں سوالات کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہے آپ لوگوں کے بھی جوابات ہو جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کمنٹس کے سارے جوابات ہو پائیں. ہم ضرور لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے. شیخ الحمدللہ ہمارے ساتھ دوبارہ جوائن ہو گئے ہیں. میں شیخ کو ایڈ کر لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ابھی آ رہے ہیں جی شیخ، نظر آ رہے ہیں آپ. جی 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 شیخ. جی شیخ مکمل ہو گیا ہے سوال کا. تھوڑا سا لاسٹ کا اینڈنگ چل رہا تھا شیخ. ہاں خلاصہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے فرض نماز کو درمیان میں توڑنا یہ صرف ضرورت کے وقت جائز ہے، اور ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے بغیر. اور لہذا اگر وہ فرض نماز پڑھ رہی ہیں تو نماز کو توڑے نہ بچے کے رونے کی وجہ سے، بلکہ اس کو ہلکی کر لیں، کم کر لیں، مختصر کر کے جلدی سے ختم کر دیں. اور اگر وہ سنت نماز پڑھ رہی ہیں تو سنت نماز پڑھنے والے کو اختیار ہوتا ہے، وہ چاہے تو توڑ سکتا ہے درمیان میں. تو بچے کے رونے کی وجہ سے وہ نماز کو چھوڑ بھی سکتی ہیں، لیکن اگر وہ چاہیں تو اس کو بھی ہلکی کر کے جلدی سے ختم کر لیں، اور چاہیں تو سنت نماز کو درمیان میں چھوڑ بھی سکتی ہیں بچے کو سنبھالنے کے لیے. جی جی. شیخ بھائی کے سوال میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو کیا اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے؟ نہیں، دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. دودھ پلانا یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے. جی واضح ہے شیخ. جی لقمان بھائی امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آپ کے سوال کا. جی شکریہ، جزاک اللہ کمر خیر. بہت بہت شکریہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے صدام حسین. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم وبرکاتہ. جی آواز میری آ رہی ہے؟ آواز ہاں آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی، فرمائیں. 3 چھوٹی چھوٹی سوال ہے، مختصر کر دیجیے. صدام بھائی 1-2 پوچھ لیجئے، وقت ہمارے پاس کم تیسری ہے. بالکل چھوٹی ہے، کوئی بات نہیں، میں 2 ہی پوچھ بولیے لیتا ہوں. بولیے جلدی جلدی بولیے کیا سوال ہے. سوال ایک میرا یہ ہے کہ میں نکاح 5-6 مہینہ کروں گا، لیکن گھر والے بھی نہیں مان رہے ہیں کہ میں سمپل کروں صرف مسجد میں. جی بول رہے ہیں 30-40 آدمی لائیے، وہاں سے بھی میری امی بھی بول رہی ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے ابو انتقال کر گئے ہیں، میری بڑی بہن ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے جائیداد میں سے اس کو حصہ دے دوں، لیکن وہ منع کر رہی ہے، بول رہی ہے میرے کو نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. تیسرا بس یہ چھوٹا سا ہے کہ میں گھڑی پہن کے نماز ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بس ہو گئی. جی بالکل گھڑی پہن بالکل. ہاں تینوں کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے واضح. جی شیخ. پہلا سوال کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور بارات نہیں لے جانا چاہتے ہیں شاید یہ، اور جو لڑکی والے ہیں بارات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ نہیں بارات لے کر کے آپ آئیے. تو سب سے پہلے تو آپ ان کو سمجھائیے کہ دیکھیے یہ بارات کا جہیز کا یہ سارا جو رسم و رواج سماج میں رائج ہے، ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہل کریں. یہاں تک کہ کچھ جو جائز اور مباح صورتیں ہیں ہم ان سے بھی گریز کریں تاکہ یہ چیز ختم ہو سکے. ورنہ اصل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی رضامندی اور خوشی سے بلا رہا ہے تو وہاں آپ لے کے جا سکتے ہو، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن میں آپ کو مصلحتاً اس لیے بات کہہ رہا ہوں تاکہ اس دروازے کو بند کیا جا سکے. ورنہ اصل یہ ہے کہ اگر کوئی بلا رہا ہے تو آپ جا سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آپ ان کو سمجھائیے کہ ہم لوگوں کو اسے ختم کرنا ہے، اس لیے ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں خود سے. دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ آپ کی بہن جو ہے آپ کے والد صاحب کے ترکے میں میراث نہیں لینا چاہتی ہیں، تو اگر حقیقت میں وہ اپنی رضامندی سے گیو اپ کر رہی ہیں، تنازل کر رہی ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے، تو یہ ان کا حق ہے.
اگر وہ چاہیں تو لیں چاہیں تو نہ لیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ کوئی ہیلا بہانہ آپ کی طرف سے یا لڑکوں کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. جب وہ بہن، جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہن ڈرتی ہے کہ میں نے لے لیا اگر حصہ تو بھائی سے جو ہے ناراضگی ہو جائے گی، رشتہ ختم ہو جائے گا، میرا مائکہ ختم ہو جائے گا، یہ سارا اس کو خوف ہوتا ہے تو کہتی ہے میں نہیں لوں گی. اب وہ سامنے سے تو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نہیں لوں گی، لیکن اس کے پیچھے مجبوری ہوتی ہے اس کی. تو اگر اس طرح کی مجبوری کی صورت میں کہہ رہی ہے تب اس کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تب اس کو دیجیے. لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بہن کے پاس بہت کچھ ہو اور وہ نہ چاہتی ہو لینا، حقیقت میں راضی ہو اس بات پر، تو اسے حق ہے، وہ چاہے تو چھوڑ سکتی ہے. تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ گھڑی پہن کر نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں. بالکل ہو سکتی ہے گھڑی پہن کر کے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر. صدام بھائی امید ہے آپ کے جوابات مل گئے تینوں سوالوں کے. بھائی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. آپ میوٹ تھے. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں ہمارے ابو ارباز. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ کسی لڑکی کا ریپ ہو جائے اور اس کے پیٹ میں ان لوگوں کا بچہ رہ جائے، تو اب اس لڑکی پہ اس بچے کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ اس بچے کو گرا سکتی ہے؟ بتائیے شیخ. جزاک اللہ خیر. شیخ ارشد تھوڑا سا آپ ریپیٹ کریں پلیز سوال کو. ہاں شیخ بھائی کا سوال یہ ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ اگر زنا ہو جائے، ریپ ہو جائے، یعنی زنا ریپ کے طور ریپ ہو جائے، تو وہ اگر حمل سے ہو جی بالجبر زنا ہو جائے تو اس کو اگر حمل ٹھہر جائے تو کیا وہ حمل ساقط کر سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ساقط کر سکتی ہے. حمل وہ ساقط نہیں کر سکتی ہے، اور اس لڑکی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اور یہ سارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ بالجبر ہوا ہے تو وہ مجبور ہے، اس کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے، ذرا سا بھی قصور نہیں ہے. ہماری شریعت اس کو قصوروار نہیں مانتی ہے، آپ اس کو کیسے قصوروار مانیں گے؟ اور وہ جو بچہ ہے اس کے رحم میں، وہ اس بچے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، تو اس کو ساقط نہیں کر سکتے. جی ابو ارباز بھائی امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. بھائی میوٹ ہے آپ، پھر میوٹ ہوگا. جی شیخ میں نے ہمارے ہندوستان کے کسی نامی علماء سے سنا، ان سے پوچھا تھا یہ سوال. انہوں نے بتایا کہ اگر وہ بچہ 4 مہینے سے کم ہے، یعنی اس میں ابھی روح نہیں پھونکی گئی ہے، تب اسے گرا سکتے ہیں، اور اگر 4 مہینے سے زائد ہے، اس میں روح ڈال دی گئی ہے، تو نہیں گرا سکتے. اس کی بھی وضاحت کر دیں. جس نے بھی کہا ہے اس نے بالکل غلط کہا ہے. بالکل اس نے بالکل غلط کہا ہے. دیکھیے تھوڑا سا اور آپ تفصیل سمجھیے اس میں. جب رحم مادر میں، عورت کے رحم میں حمل ٹھہر جاتا ہے، استقرار پا جاتا ہے، اس کے بعد وہ جو نطفہ ہے اس کو گرانا جائز نہیں ہے. یہ عذر کی بنیاد پر جائز ہے، کسی عذر کی بنیاد پر جائز ہے. وہ عذر کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ جو عورت ہے یہ نہیں جھیل سکتی، اس جو ہے اس حمل کو نہیں جھیل سکتی، اس کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، تو اس کو گرایا جا سکتا ہے جب تک اس میں روح نہ پھونکا جائے. اب جب اس میں روح پڑ گئی تب اب اس کو گرانے کے لیے اور بڑا عذر چاہیے. اور بڑا عذر کیا؟ جیسے ڈاکٹر کہیں کہ یہ عورت اگر حمل رہا اس کو تو مر جائے گی، اس کی جان کو خطرہ ہے. تو حمل کے جو مراحل ہیں، 3-4 مراحل، ان تمام مراحل میں کسی عذر کی بنیاد پر ہی اس کو ساقط کیا جا سکتا ہے. اور جیسے جیسے حمل اپنے اوپر کے مرحلوں میں جائے گا ویسے ویسے عذر کا جو معیار ہے وہ بھی شدید ہوتا جائے گا. اور اصل یہ ہے کہ بغیر عذر کے اگر 1 دن کا بھی نطفہ ہے تو اس کو ساقط نہیں کیا جا سکتا. جی واضح ہے شیخ. شیخ عذر تو یہی ہے کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے اور معاشرے میں اس کا نام بدنام ہوگا اگر بچہ رہا. شیخ نے بتایا نا یہ عذر نہیں ہے. بھائی دیکھیے تو یہاں پہ قصور اس معاشرے کا ہے نا، ہمارا اور آپ کا اور معاشرے والوں کا ہے. اس کا وہاں کون سا عذر ہے؟ جی شیخ. تو شیخ یہ جو شیخ نے بتایا کہ اگر وہ
اس میں 4 مہینے سے کم کا ہے تب اسے گرا سکتے ہیں, یہ غلط ہے؟ غلط ہے, بالکل نہیں گرا سکتے. جی شیخ جزاک اللہ خیر. آپ اس کے بارے میں کیس کیجئے, رپورٹ کیجئے اس کے بارے میں. آپ کے ملک میں قانون ہے, نظام ہے, آپ رپورٹ کیجئے, اس کو سزا دلوائیے. اس بچی کا کیا قصور ہے؟ بالکل بالکل واضح ہے شیخ. ضمیر احمد, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں شیخ محترم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ قضاء عمری جو ہے نماز اور روزے کے لیے کیا حکم ہے, ان میں کیا دونوں کے لیے سیم ہے یا الگ الگ ہے؟ بھائی نہ تو روزے کی قضاء عمری ہے, نہ تو نماز کی قضاء عمری. قضاء عمری نام سے کوئی بھی چیز ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے. قضاء عمری جیسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے جو نمازیں چھوڑی ہیں متعین اور محدود نمازیں جو آپ کو معلوم ہے, یہ نہیں کہ آپ 50 سال کے ہو گئے اب تک نماز نہیں پڑھتے تھے تو اب وہ 50 سال والی نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں. جب تک آپ نماز نہیں پڑھتے تھے بہت سارے علماء تو آپ کو اسلام کے دائرے سے خارج مانتے تھے. جہاں سے آپ کو ہوش آیا توبہ کیجئے سچے دل سے اور آگے نماز پڑھنا شروع کیجئے. آپ کو کسی اور قضا کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے جب آپ روزہ مکمل رکھتے ہی نہیں تھے, مکمل آپ کبھی نہیں روزہ رکھتے تھے, اب آپ کو ہوش آیا ہے, آپ توبہ کیجئے, آگے روزہ رکھیے. ہاں آپ روزہ رکھتے تھے, آپ سے کچھ روزے چھوٹ گئے, کچھ روزے یا زیادہ روزے چھوٹ گئے, ان روزوں کا وہ روزے چونکہ معلوم ہے, وہ روزے آپ کو معلوم ہے کہ مجھے 1 سال کا یا 2 سال کا روزہ, نمازیں آپ کیسے قضا کرو گے؟ جی بالکل. جی جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ, بارک اللہ فیکم. اور اگر شیخ روزے پتہ ہی نہ ہو کتنے سال کے قضا ہوئے ہیں تو انگنت, اب اگر پتا بھی سنیے, اگر پتا بھی نہ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رکھتے ہی نہیں تھے کبھی. کیونکہ جو آدمی رکھے گا اس کو پتا ہوگا کہ میرا اتنے سال کا روزہ یا اتنے دنوں کا روزہ چھوٹ گیا ہے. اگر کبھی رکھتے ہی نہیں تھے تو اب سچے دل سے توبہ کیجئے, اسلام میں اچھے سے داخل ہو جائیے اور روزہ رکھنا شروع کیجئے. واضح, جزاک اللہ خیر. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے امین, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شیخ جیسے آپ نے بتایا تھا نا کہ عورت رکھ سکتی ہے شرط کہ سیکنڈ وائف نہیں لوگے آپ اپنی میرج میں, تو شیخ اگر بہت دفعہ یہ ہوتا ہے شیخ عورتیں, آدمی مجبور ہوتا ہے نا, 30 سال کا ہو گیا شادی نہیں ہوئی, تو شیخ یہ مجبوری میں بھی تو ہو سکتا ہے نا, تو کیا یہ جائز ہوگا؟ کیا مجبوری میں ہو سکتا ہے؟ جیسے شیخ عورت اب جو بھی بولے گی, آدمی اگر ڈیسپریٹ ہے, اس کی شادی نہیں ہو رہی, تو عورت کچھ بھی بولے گی, کوئی بھی شرط رکھ دے گی, تو بندے کو مجبوراً ماننی پڑے گی. تو شیخ کیونکہ سیکنڈ میرج کا تو خواہش سب کو ہوتی ہے. کیا جب آپ نے وہ شرط مان لی, جب آپ نے وہ شرط مانی تو اب آپ کو اسے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے, المسلمون علی شروطہم, مسلمان اپنے شرط پر قائم رہتا ہے, آپ کو وہ شرط پورا کرنا ہے. اور اس نے جو آپ کی بیوی ہے کسی واجب کو چھوڑنے کے لیے شرط نہیں رکھا ہے, ایک مباح چیز تھا جو جس سے روکنے کے لیے آپ کو شرط رکھا ہے, اور آپ کا رکنا اس کی مصلحت میں ہے, اپنی منفعت کے لیے اس نے ایسا کیا ہے, اور آپ نے وہ شرط مانا بھی ہے, تو آپ کو پورا کرنا ہوگا اسے. جی ٹھیک, جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ امین بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے یونس ابن رحمہ, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یونس جی شیخ, تو یہ جو نچلی ہونٹ کا نیچے سے جو بال ہیں وہ داڑھی میں شمار کیے جائیں گے شیخ؟ کون سا بال؟ نچلے ہونٹوں کے نچلے والے حصے کے, ہونٹ کے نچلے والے, جی 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 اس کو شمار کیا جائے گا. لیکن اگر وہ اتنا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کو, چونکہ وہ ہونٹ کے بہت قریب ہوتا ہے, اس سے آپ کو ڈسٹرب بھی ہوگا, اس کا بال منہ کے اندر جا سکتا ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے, تو آپ اس کو اتنا جو ہے سنوار سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے, ورنہ وہ بھی اس کا شمار بھی داڑھی میں ہے. حالانکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے, لیکن صحیح بات
जो है वो की दाढ़ी में है। तो शेख जो 1 फिस्ट का एक मुठ जितना लंबा करना चाहिए दाढ़ी, ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये उस पर भी लागू होगा ना शेख तब तो, अगर दाढ़ी में भाई शुमार है? हाँ देखिए, दाढ़ी में जितने बाल हैं उन सारे बालों का एक साइज होना ये रिक्वायरमेंट थोड़ी है। जी 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 शेख, समझ गया शेख। दूसरे सवाल की इजाजत है शेख? हाँ बोलिए। हाँ शेख, तो एक आजकल एक नया एक जॉब शुरू हुआ है शेख, एफिलिएट मार्केटिंग नाम का, मगर मेरा मसला इस जॉब का हलाल या हराम का नहीं है। जो उसका काम के अंदर एक हर काम करने वाले पर फर्ज होता है शेख कि वो अपना जो एडमिशन है वो दूसरों का भी कराते रहे वीडियोस के जरिए, चाहे इंस्टा में हो या यूट्यूब में, उसके बारे में बताकर। लेकिन शेख मैंने ऐसे कुछ नंबर सेव किए हैं शेख मेरे दोस्तों के, वो अपने स्टेटस में है ना शेख, मैंने फलाना महीने में इतने, एक दिन में मैंने इतना कमाया, मैंने महीने में इतना कमाया, ऐसा पोस्ट करते रहते हैं शेख बार बार। तो उसके साथ ये जो मुसलमान खातून भी है, लड़कियां हैं, उनका भी एक मसला है शेख कि वो भी ये बताते फिरती हैं शेख कि देखिए मैं मुसलमान घराने से हूँ, यहाँ मुझे पढ़ने को रोका गया, इल्म लेने को रोका गया, आज मैं इतना कमा रही हूँ, वो इस तरह वो जबरन पोस्ट करवाते हैं शेख। तो इस रीजन की वजह से मैं दूसरों को बोल सकता हूँ शेख कि आप इसे ना करिए, टोटली हराम है करके, अगर काम हलाल हो भी तो। आपने कई बातें पूछ ली, वो जो आखिरी वाली बात है वो रीजन होना जरूरी भी नहीं है, वो तो दूसरा मसला है। देखिए, आपने इनका सवाल बेसिकली LML एक जो मार्केटिंग का सिस्टम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत सारे तरीके हैं। अभी आजकल जो लोग खबरों से दिलचस्पी है जिनको, वो देख रहे होंगे, आजकल 2 यूट्यूबर हैं जिनमें जंग चल रही है यूट्यूब पे, शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैं नाम यहाँ पे जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो मैंने उन खबरों का चूंकि ताल्लुक है जो है बिजनेस के मसाइल से, और हमें भी जरूरत होती है बतौर एक तालिबे इल्म के, तो इसलिए हमें भी दिलचस्पी है उन मसाइल को जानने की, तो इसलिए मैं उनका मुताबा उनको मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। तो बहरहाल उससे हमें दिलचस्पी नहीं है। मसला ये है कि ये जो मार्केटिंग का तरीका है, क्या ये हमारी शरीयत में जायज है कि नहीं। तो पहले मुख्तसर तौर से एकदम चंद जुमलों में उस मार्केटिंग में होता क्या है उसको आप जान लें। उस मार्केटिंग में यह होता है कि एक कंपनी है, वो जो कंपनी है उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट होता है, और वो कंपनी आपको कहती है कि आप मेरे पास आइए, ये प्रोडक्ट खरीदिए, जैसे ही आप प्रोडक्ट मेरा खरीदोगे आप मेरे मेंबर बन जाओगे। अब जब आप मेरे मेंबर बन गए तो अब फिर आप मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करोगे, आप दूसरे लोगों को मेंबर बनाओगे, और वो जो दूसरे मेंबर बनेंगे जब वो आएंगे हमारे पास और सामान खरीदेंगे तो वो भी मेंबर बन जाएंगे, और जितने लोग मेंबर बनेंगे आपके लाए हुए लोग, उनके बदले में आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे, और उन पॉइंट्स के बदले में हम आपको कुछ रकम देंगे। वो सारा एग्रीमेंट में होता है कि कितना कितना % देंगे। तो पहले तो आप सामान खरीद के मेंबर बनते हो, उसके बाद दूसरे लोगों को आप मेंबर बनाते हो जो आके सामान खरीद के वो भी मेंबर बनते हैं, फिर वो लोग दूसरों को बनाते हैं। इस तरह से एक चेन बनता चला जाता है, और वो चेन चाहे जहां तक जाए वो सिलसिला, जितने लोग मेंबर बनेंगे, जो पहला आदमी जिसने मेंबर बनाया था उसको पॉइंट्स मिलते रहेंगे सब लोगों की मेंबरशिप पर, और इसको रकम मिलती रहेगी, और दरमियान में जितने लोग आएंगे सबको इस तरह से रकम मिलेगी उस जो है कंपनी से। तो ये तरीका है इसमें मार्केटिंग का। अब शरीयत का नुक्ते नजर या शरीयत का मौकिफ, शरई हुक्म क्या है इस सिलसिले में, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने जो है, आपसे उस कंपनी ने कहा कि आप मेरे सामान या मेरा जो प्रोडक्ट है उसका प्रचार कीजिए और ग्राहक लाइए, कस्टमर ढूंढ के लाइए। जब आप जितनी बार आप कस्टमर लाओगे और मेरा प्रोडक्ट बिकेगा तो मैं आपको कमीशन दूंगा, ठीक है। तो किसी के प्रोडक्ट का प्रचार करना और कस्टमर ढूंढ के लाना और इस पर कुछ कमीशन लेना, यहां तक तो बात सही है, ये जायज है। जैसे आप मुझे कहो कि मेरे पास एक घर है, मैं बेचना चाहता हूं,
اگر آپ میرے لیے کسٹمر ڈھونڈ کے لاؤ گے تو جب گھر بیچوں گا تو اس میں سے اتنا پرسنٹ آپ کو دوں گا. میں کسٹمر ڈھونڈ کے لایا محنت کر کے, اگر آپ دونوں کا سودا طے ہو گیا تو آپ مجھے اتنا جو ہے کمیشن دو گے جتنے پر ہمارا اتفاق ہوا ہے. اس کو سمسرہ بولتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں, جو کہ جائز ہے. لیکن یہاں پر جو یہ مسئلہ LML کا مسئلہ ہے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کسٹمر ڈھونڈنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ وہ ممبرشپ لے, اور ممبرشپ لینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سامان خریدے, کوئی پروڈکٹ خریدے. اب یہ جو آدمی ممبرشپ لینا چاہ رہا ہے کسٹمر لانے کے لیے, اس کا مقصد وہ سامان نہیں ہوتا ہے, کیونکہ بھائی کسٹمر لانے کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ میں آپ کا سامان خریدوں, میں ایسے ہی آپ کے لیے کسٹمر ڈھونڈ کے لاؤں گا. لیکن وہ کمپنی کہتی ہے نہیں, پہلے آپ سامان خریدو پھر کسٹمر ڈھونڈ کے لاؤ, پہلے آپ پھنسو پھر دوسروں کو پھنساؤ. تو بھائی اگر آپ کو مجھ سے کام سروس لینا ہے تو آپ مجھ سے کہو کہ کسٹمر ڈھونڈ کے لاؤ, آپ مجھ سے سامان کیوں بیچ رہے ہو اپنا؟ تو اصل میں وہ جو سامان بیچتا ہے نا, وہ درمیان میں صرف بہانہ ہوتا ہے. اصل کسٹمر کا مقصد سامان خریدنا نہیں ہوتا ہے, ممبرشپ لینا ہوتا ہے. تو جب وہ سامان مقصد نہیں رہ گیا تو گویا کہ اس معاملے میں درمیان سے سامان کو ہٹا دیجئے, کیونکہ ہمارے شریعت میں فقہ میں قاعدہ ہے کہ القصود مؤثرۃ فی العقود, جو معاملات ہیں عقد والے ان میں قصد کا دخل ہوتا ہے, قصد کا اعتبار ہوتا ہے کہ آپ کا جو قصد ہے اصل وہ دیکھا جائے گا, جو آپ دکھا رہے ہیں وہ نہیں دیکھا جائے گا, جو مقصود ہے اس عقد کا وہ دیکھا جائے گا. تو آپ کا مقصود تو ممبرشپ لینا ہے, آپ کا مقصود تو سامان خریدنا نہیں ہے, تو گویا کہ سامان کو درمیان سے ہٹا دیجئے. اب سامان کا ذکر مت کیجئے بیچ میں. اب آپ نے مان لیجئے 10,000 روپیہ دے کر کے ممبرشپ لیا, آپ یہ جو 10,000 پے کر رہے ہو اس امید پر آپ پے کر رہے ہو کہ اس سے میں لاکھوں میں کماؤں گا, اور آپ کیا کماؤ گے, کچھ کماؤ گے یا کچھ نہیں کماؤ گے یا بہت زیادہ کماؤ گے, کچھ پتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا ہے. یہی جوا ہے, یہی جوا ہے کہ آپ کہیں پر پیسہ کسی کو دو اس امید پر کہ مجھے بہت زیادہ ملے گا, اور ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بھی نہ ملے. جوا کی تعریف یہی ہے. اور دیکھیں یہاں پر ایک چیز, کوئی اس کو بزنس نہ سمجھے. بزنس میں, تجارت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پیسہ دیتے ہو, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے سے کیا ملنے والا ہے. آپ پیسہ دیے, سامان لیے, جس کو معاوضہ, عقود المعاوضات کہتے ہیں. یہ معاوضہ نہیں ہے, مخاطرہ ہے. پیسہ لگا رہے ہو, مل بھی سکتا ہے, نہیں بھی مل سکتا ہے, کچھ نہیں مل سکتا ہے, بہت کچھ مل سکتا ہے. تو یہ جو رقم آپ نے ممبرشپ لینے کے لیے دیا ہے, اس کے عوض میں جو آپ توقع کر رہے ہو وہ توقع بالکل مجہول ہے, اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے, اور یہی دراصل جوا ہے, اسی کو قمار کہا جاتا ہے. لہٰذا یہ جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو پہلا چین بنایا کسٹمر لا کر کے, اس کے بدلے میں تو کمپنی نے آپ کو کچھ کیا نام ہے وہ دیا, کمیشن دیا. لیکن وہ جو آپ کا بنایا ہوا ممبر ہے, جب وہ دوسرے ممبر بنائے گا تو اس کا آپ کو کیوں مل رہا ہے, کس بات کے لیے مل رہا ہے؟ وہ تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اس کے لیے. تو یہ بھی یہاں پر غلط ہے کہ وہ جو ہے آپ کو اس کا بھی دیا جا رہا ہے. دراصل یہ اگر ریسرچ کرنے آپ جائیں گے, اس طرح کے جو کمپنیاں ہیں, جتنے لوگوں نے بھی جو بزنس کے ماہرین ہیں, سارے لوگوں کی تقریباً یہی رائے ہے کہ یہ مکمل دھوکہ ہے, اور آخر میں اس میں کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا ہے. اگر ہو سکتا ہے 2-4 لاکھ لوگوں میں 2-4 لوگ کما لیں تو انہی کو وہ سامنے لا کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے 10 لاکھ کمایا, باقی سارے لوگ رو رہے ہیں. ابھی یوٹیوب پہ دیکھیں ہنگامہ مچا ہوا ہے اس وقت. تو یہ سراسر دھوکہ ہے. اور میں یہ کہتا ہوں شیخ ارشد کہ یہی مسئلہ جب ہم شریعت کی روشنی میں جو یہ باریکیاں میں نے ابھی بتائی, یہ ساری چیزیں جنہیں شریعت کا علم نہیں ہے, یہ جو ماہرین ہیں اقتصاد کے, یہ ساری باتیں وہ خود بھی بتا رہے ہیں, لیکن ہم ظاہر ہے اس کو شریعت کی روشنی میں بتا رہے ہیں. اور یہ باتیں ہم سالوں سے بتا رہے ہیں,
اور یہ آج کا نظام نہیں ہے, یہ ہماری شریعت کا 1400 سال کا نظام ہے. تو یہ سمجھ میں اس وقت نہیں آتا ہے لوگوں کے. ابھی یہ یوٹیوبر جب اس کو بتا رہے ہیں تب یہ لوگوں کے سمجھ میں آنے لگا ہے. میں نے وہ ساری تفصیلات جب سنی تو میں حیران رہ گیا کہ یہی ساری تفصیلات ہم بہت زمانے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں, لیکن لوگ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہندوستان کے اندر ایک چیز میں یہاں اور ایڈ کروں, ہندوستان میں میرے خیال سے 1979 یا 75 سن, مجھے صحیح سے نہیں یاد ہے, ایک قانون آیا تھا اس طرح کے مارکیٹنگ میں جو لوگ اسکیم کرتے تھے ان کے خلاف ایک قانون بنا تھا. وہ قانون کیا تھا کہ جو کمپنیاں لوگوں کو ممبرشپ دیتی ہیں, صرف ممبرشپ, اور دوسرے کسٹمر منگواتی ہیں اور صرف ممبرشپ کی بنیاد پر وہ پیسے دیتی ہیں, یہ غیر قانونی ہے. کمپنی نے قانون نے کہا ہندوستان کے کہ آپ کسی کو اپنا ممبر بناؤ, پھر وہ دوسرے ممبر بنائے گا, وہ ممبر بنائے گا, اس پر کمیشن دیا جائے گا, یہ غیر قانونی ہے. ان لوگوں نے بہانہ کیا کیا, ان لوگوں نے سامان میں درمیان میں کوئی سامان لے آیا, درمیان میں کوئی سامان لے آیا چھوٹا سا ہے, مارکیٹ میں ہو سکتا ہے سامان 50 روپے کا ہو, آپ کو سامان 1000-2000 کا بیچیں گے. اب وہ جو قانون ہے اس قانون سے بچنے کے لیے, لیکن ہماری شریعت میں ان تمام پیچیدگیوں کا حل پہلے سے موجود ہے. ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر سامان مقصود نہیں ہے تو درمیان میں لانے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے یوٹیوب پہ, اس میں اصل میں ایک بزنس کا کورس ہے, بزنس کا کورس ہے جسے 50,000 میں بیچا گیا ہے. اب جنہوں نے خریدا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اور ان کو لالچ یہ دیا گیا تھا کہ آپ اس سے کم 10 لاکھ کماؤ گے. اب وہ جب نہیں پا رہے ہیں تو شور مچا رہے ہیں, اور یہی بات ہم مولوی لوگ زمانے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں, تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ, واضح ہے شیخ, بہت بہت شکریہ. یونس بھائی, امید ہے اس میں آپ کا جواب بھی آ گیا ہے. جی عمدہ شیخ, جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں چھوٹا لوگوں کو بس نہیں ہوتا ہے نا شیخ, بڑے بزنس کے چکر میں چھوٹا موٹا بزنس بھی بند کروا دیے لوگوں نے اپنا. اصل میں شیخ ارشد کیا ہے نا, اس میں جو ہے اصل بہت سارے لوگوں کا بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں مزاج ہے شارٹ کٹ چاہیے, راتوں رات امیر بننا ہے. بھائی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے, دنیا میں کوئی بھی چیز کوئی بزنس مین آپ کو فری میں نہیں دیتا ہے. آپ اس دھوکے میں مت رہیے, شارٹ کٹ نہیں ہے کوئی, صرف طریقہ ہے محنت کرو اور کماؤ. شارٹ کٹ نہیں ہے کہ وہ آپ سے جو ہے آپ ممبر بن جائیے اور لائیے. مطلب اگر ہم یہاں مثالیں ابھی دینے لگے, ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے اپنے پروگرام میں, ایسی کتنی اسکیمیں ہیں, لوگوں نے کروڑوں اربوں میں گھوٹالے کیے اور آخر میں پبلک جو ہے ہاتھ ملتے رہ گئی. بالکل بالکل. ابھی حال فی الحال 2-3 سال پہلے کی بات ہے, کتنے لوگوں کا کتنے ہزاروں مسلمانوں کا پیسہ برباد ہوا لوگوں کے چکر میں اور پیسے لگانے کے چکر میں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اگلے گیسٹ ہے سرفراز نواز. تھوڑا سا وقت ہمارے پاس کم ہے تو ہم لوگ تیزی سے چلتے ہیں. سرفراز بھائی آپ اپنا سوال کر لیں جلدی سے. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا شیخ دعا سے ہی ہے میرا سوال. ایکچولی یہاں پہ عمومی جمعے کے خطبے کے بعد دعا ہوتا ہے, یعنی کہ ایک اشعار پڑھا جاتا ہے, کلمہ پڑھا جاتا ہے, اللہم اغثنی, یعنی بارش کی دعا جو ہوتی ہے نا. تو اس وقت جو ہے امام جو ہے نا شیخ, امام جو ہے نا شیخ, ہاتھ اوپر اٹھا کے, ہاتھ پھیلا کے, ہاتھ اوپر آسمان کی طرف اٹھا کے دعا کرتے ہیں. تو کچھ لوگ جو عربی جانتے ہیں تو عربی ہوتے ہیں, تو انہوں بھی جو ہے ہاتھ اوپر اٹھا کے ویسے ہی آمین کرتے ہیں. تو یہ کیا یہ ثابت ہے؟ بالکل, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے خطبہ جمعہ میں استسقاء کے لیے دعا کیا, یعنی پانی طلب کرنے کے لیے, اور آپ نے ہاتھ اٹھایا. اس لیے خطبے میں جب استسقاء کی دعا کریں گے تو ہاتھ اٹھانا سنت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. جی سرفراز بھائی. یہ عمومی ہر خطبے میں ہوتا ہے جمعے کے. جب بھی آپ بارش کی دعا کریں گے, استسقاء جس کو کہتے ہیں, تو آپ ہاتھ اٹھائیں گے. جی ٹھیک ہے سرفراز بھائی. تو اس میں خاص کچھ ہے. جی ٹھیک. تو اس میں خاص کچھ یہ نہیں ہے سر, ہر جمعے میں بھی کر سکتے ہیں.
مطلب جب بارش طلب کریں گے، بارش کی ضرورت ہوگی، بارش جب دعا مانگی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے اس سنت پر عمل نہیں، کیا جائے گا. عمومی ہوتا ہے، عمومی ہر جمعے میں ہوتا ہے یہ. بھائی میرے اگر ہو سکتا ہے وہاں ہر جمعے میں بارش کے لیے دعا مانگتے ہوں. آپ کہاں عرب کسی کنٹری میں ہے کیا؟ جی امارات میں ہے. ہاں تو وہاں بارش کم ہوتی ہے. اب کئی دفعہ سال میں کئی دفعہ ضرورت پڑتی ہے تو جو ہے استسقاء کے لیے دعا کرتا ہے امام. تو جب بھی وہ دعا کرے گا تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے کہ استسقاء کی دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے خطبے میں. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر. ویاکم بہت بہت شکریہ. اگلے گیسٹ ہے خان، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کر لیں شیخ سے جلدی سے. جی السلام علیکم. میرے 2 سوال ہیں شیخ، آج آپ لے لیجیے 2 سوال. جی فرمائیے. ایک سوال یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی اما عائشہ کی حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو شیخ کیا جو 3 5 اور 7 9 تک جو ثابت ہے شیخ، تو کیا رمضان میں جو تا کراتے ہیں ان میں اگر چاہیں تو وتر زیادہ پڑھ لیں تو کیا یہ خلاف سنت نہیں ہوگا نا؟ دیکھیے جو تراویح کی نماز ہے اس کو آپ اتنا ہی پڑھیے. اس کے بعد آپ نوافل، دیکھیں نفل 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک نفل مطلق اور ایک نفل مقید. تو تراویح کی نماز یہ نفل مقید ہے، تعداد کے ساتھ مقید ہے. تو سنت یہ ہے کہ اس کو اتنا ہی پڑھا جائے. اس کے بعد نوافل آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. تراویح 8 پڑھتے ہیں شیخ اور آخری پہر میں جا کر کے وتر زیادہ پڑھ لیتے ہیں، 3 سے زیادہ. کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں بالکل. جی شیخ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ وہ میرا بھی سوال تھا لیکن اس میں ایک اشکال رہ گیا شیخ، جو آپ نے بتایا وہ کمیشن والا. تو کمیشن میں جب وہ بندہ کسٹمر ڈھونڈ کر کے لے کے آتا ہے تو آپ نے کہا یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بندہ کسٹمر نہیں ڈھونڈتا ہے، سامان کو اپنے حوالے لے لیتا ہے اور اس کو لے جا کر کے زیادہ قیمت پر بیچتا ہے جتنا اس کے مالک نے طے کیا ہے. جیسے 1 لاکھ طے کر دیا ہے تو لے جا کے 1,10,000 20,000 پہ بیچتا ہے جبکہ سامان اس کا نہیں ہوتا ہے. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے یہ اشکال یہاں پر نہیں ہے. جیسے آپ نے مجھے کوئی سامان دیا کہ میرا سامان لے جا کر کے بیچ دو، ٹھیک ہے. اب آپ نے جتنے میں کہا ہے اتنے میں بیچوں گا اس کو. اشکال اس میں نہیں ہے. دیکھیے اشکال یہ ہے کہ وہ جو ممبر شپ دی جا رہی ہے پیسہ لے کر کے جو دے کر ممبر بن رہے ہیں، اشکال اس میں ہے کیونکہ وہ جوا ہے. معذرت شیخ میرا سوال ادھر نہیں ہے. جیسے یہ گاڑی واڑی بیچتے ہیں نا، گاڑی اور پلاٹنگ وغیرہ کا، تو آپ مالک ہیں سامان کے، تو آپ نے مجھے دے دیا 1 لاکھ میں، آپ کو 1 لاکھ دینا ہے مجھے، لیکن میں نے آپ سے سامان ابھی تک خریدا نہیں ہے. میں اس کو بیچوں گا جب 1,20,000 میں 30,000 میں، تو جو منافع ہوگا 1 لاکھ سے آگے کا وہ میں لے لوں گا اور آپ کو صرف 1 لاکھ دوں گا. اگر سامان نہیں بکا شیخ تو واپس کر دوں گا، یعنی نقصان کا میرا کچھ نہیں ہے. ہاں دیکھیے آپ اگر میں نے سامان آپ کو دیا ہے تو یا تو میں نے آپ سے بیچ دیا ہوگا یا میں نے دیا ہوگا کہ لے جاؤ بیچو. اس میں سے 1 لاکھ مجھے چاہیے، اوپر جتنے میں بکے وہ آپ کا. ٹھیک ہے. اگر میں نے آپ کو سامان پہلے ہی بیچ دیا ہے کہ یہ سامان میں نے آپ کو بیچ دیا، اب آپ کا چاہے بکے نہ بکے ہم سے مطلب نہیں ہے، تو یہ تو کوئی اشکال نہیں ہے. میں نے آپ کو سامان دیا، مان لیجیے گاڑی دیا، میں نے کہا بھائی یہ گاڑی آپ لے جا کر کے بیچو، مجھے 1 لاکھ چاہیے، اس سے اوپر جو پاؤ گے وہ آپ کا. تو یہ جو آپ بیچ رہے ہو نا، یہ آپ اپنا سامان نہیں بیچ رہے ہو، میرا سامان بیچ رہے ہو. آپ میرے وکیل ہو ایک طرح سے. جی میں نے آپ کو، جس کو عربی میں دلال بولتے ہیں، اردو میں بھی ہم لوگ دلال ہی بولتے ہیں، یعنی سمسار جس کو کہتے ہیں، سمسار. میں آپ کو سامان دے رہا ہوں کہ یہ سامان لے جاؤ بیچو، مجھے 10 روپیہ چاہیے، 10 کے اوپر جتنا ملے وہ آپ کا. صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واضح اثر موجود ہے کہ اگر کسی نے کپڑا دیا کسی کو، کہا کہ مجھے اتنا دینار چاہیے، اوپر جو ملا وہ آپ کا، تو یہ جائز ہے. تو یہ دراصل جو آپ بیچ رہے ہو نا، آپ اپنا سامان نہیں بیچ رہے ہو. آپ یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ آپ اس کے مالک نہیں ہو؟ آپ کا سامان نہیں ہو، آپ دوسرے کا سامان بیچ رہے ہو. واضح ہے شیخ. جی خان بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا. جزاک اللہ. جی.
اگلے گیسٹ ہے ہمارے یاسین، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ لیں شیخ سے. یاسین چیپا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. شیخ میرا ایک سوال ہے کہ جب جمعے کا دن کی جو سورہ کہف کی جو فضیلت آئی ہے وہ پورے جمعے کے پورے دن کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ابھی جوہر کے جمعہ سے پہلے تھوڑی پڑھ لی اور بعد میں تھوڑی پڑھ لی، ایسا چل سکتا ہے؟ جی شیخ. پورے دن میں کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ضروری ہے کہ ایک ہی بیٹھک میں ایک ہی مجلس میں پورا آپ ختم کر لیں، ایسا ضروری نہیں ہے. اس دن آپ کو پڑھنا ہے، مغرب سے پہلے پہلے جب بھی آپ پڑھ لیں اس کو فضیلت انشاءاللہ آپ کو ملے گی. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر جمعہ والی رات میں، جیسے جمعرات کا دن گزر گیا، اب رات آ گئی، وہ رات جمعہ کی رات ہے، اس رات میں بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ فضیلت آپ کو ملے گی، کیونکہ بعض روایتوں میں لیلۃ الجمعہ کا بھی ذکر آیا ہے. جی واضح ہے شیخ. جی یاسین بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر. ویاکم. بہت سارے بھائیوں نے بزنس کے تعلق سے سوال کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں ہماری بول کی جو اسٹریم چلتی تھی فرائیڈے والی، تو اس میں باقاعدہ 2 ہفتہ پورا یہ سیکشن ہوا ہے بزنس کے تعلق سے، اور شیخ محترم بھی اس میں رہے ہیں الحمدللہ، اور کافی موضوعات پر اس میں بات ہوئی ہے جس میں کرپٹو کرنسی وغیرہ بھی ہے. تو آپ تمام وہاں پر جا کر کے ہماری وہ 2 اسٹریم انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اگلے گیسٹ ہے عبداللہ، میں لاسٹ جو ہے ایڈ کر کے انشاءاللہ ختم کروں گا. السلام علیکم شیخ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بالکل آ رہی ہے. شیخ میرا پہلا سوال تھا داڑھی سے متعلق کہ شیخ جو میری داڑھی آتی ہے تو ایسے آپ لوگ کی ایسے لمبی داڑھی، ایسے لمبی داڑھی نہیں ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے گال کے پاس پورا جبہ بن جاتا ہے اس کا داڑھی کا، پوری گھمریلی ہو جاتی ہے. تو اس پہ 2 کام میں نے ابھی تک کیا ہے، میں بتا دیتا ہوں. پہلا کہ میں نے اس کو تھوڑا سا کینچی سے کٹوا کے نائی سے تھوڑا ہلکا چھوٹا کر کے سیٹل کرا دیا، اور دوسرا جو سیلون میں اسٹریٹنر ہوتا ہے اس سے لے کے اسٹریٹن کروا دیا. تو دونوں جائز ہے کہ شیخ نہیں جائز ہے، یہ پوچھنا تھا. دیکھیے داڑھی بال کا، چاہے سر کا بال ہو یا داڑھی کا بال ہو، بال کا سیدھا ہونا اور گھنگرالا ہونا یہ دونوں چیزیں جو ہے انسان کی فطرت کا حصہ ہیں، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ اب نارمل ہے، یہ نارمل ہے. جو چیزیں اب نارمل ہیں ان میں آپ تبدیلی کروا سکتے ہیں نارمل کرنے کے لیے، جو نارمل ہے اس میں تبدیلی مت کروائیں آپ. جی جی. ٹھیک تو ہے، ہماری بھی تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی ساتھ پوری آ گئی ہے شیخ، ہماری بھی تو ایسا نہیں ہے نا کہ ایک ہی ساتھ پوری نکل گئی ہے، پہلے یہاں کی رائٹ لیفٹ تھوڑا تھوڑا نکلتی ہے، پھر سامنے سے نکلتی ہے، تو وہ تو ہوتا ہی ہے. ہاں کچھ لوگوں کے تھوڑا سا زیادہ گھنگرالے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اب چل جاتا ہے. اگر اتنے زیادہ گھنگرالے ہیں کہ بہت پریشانی کا سبب بن رہے ہیں تو کوئی اس کے لیے طریقہ آپ ڈھونڈیں کہ تھوڑا سا کم گھنگرالا ہو جائے وہ، ورنہ یہ جو ہے انسان مطلب یہ نارمل چیز ہے، یہ کوئی اب نارمل تھوڑی ہے. جی جی جی. تو آپ اس سے بچیں، کیونکہ دیکھیے تغیر خلق اللہ سے جو ہے عموماً منع کیا گیا. کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے جسم میں نارمل حالت میں ہے اس کو مت بدلوائیے زینت کے لیے. آپ کوئی اب نارمل چیز ہے اس کو بدلوا سکتے ہیں. جی شیخ میں چاہ رہا تھا کہ ایسے آپ لوگ کی لمبی لمبی داڑھی میری بھی ہو تو میں سیلون والے سے اسٹریٹنر کروا سکتا ہوں. وہ آتا نہیں اسٹریٹنر کروانے کا، وہ بال کو سیدھے اسٹریٹ کروا سکتے ہیں کیا شیخ؟ نارمل کروا لیجئے، کوئی اس میں کوئی دقت نہیں ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ ایک جی پوچھ بہت سکتے بہت ہیں شکریہ کیا کہ عبداللہ منع بھائی. ہے؟ نہیں عبداللہ بھائی، وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، یہ مزید ایکسٹرا وقت لے کر کے ہم شیخ سے سوالات لے رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. شیخ کمنٹ سے 1-2 سوال میں صرف لے لیتا ہوں، کچھ نئے بھائی بہن ہیں جو جڑے ہوئے ہیں، میں ان کا لے لیتا ہوں. عبدالعزیز خان ایک ہیں، انہوں نے پوچھا ہے شیخ کیا جب ایک عورت کو معلوم ہو گیا کہ وہ نماز میں اپنے قدموں کو چھپائے 1 منٹ، ہاں قدموں کو چھپائیں اور اسے ضروری نہیں سمجھتی ہیں تو کیا وہ گنہگار ہوگی؟ بالکل. اگر اسے پتا ہو گیا کہ قدموں کو چھپانا ضروری ہے اس کے باوجود بھی نہیں چھپاتی ہے تو گنہگار ہوگی. حالانکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ اس بات کو جو ہے سمجھ گئی ہے کہ یہ ضروری ہے اس کے بعد بھی نہیں کرتی ہے تو غلط کرتی ہے. جی جی. ایک سوال یہ ہے شیخ کہ دوائی میں اگر 1% الکوہل ملا ہوا ہے تو کیا اس دوائی کو لگایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ اسکن کی دوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ اس میں 1% الکوہل ملا ہوا ہے.
देखिए डॉक्टर ने अब लिखा है स्किन क्रीम। ये बात डॉक्टर बता पाएंगे कि वो जो 1% आप बता रहे हो, क्या उस 1% की हैसियत इतनी है कि उसका वजूद बाकी है? मैं वैसे नहीं समझता हूं कि 1% की हैसियत ऐसी होती होगी कि उसका कहा जाए कि उसका वजूद, अगर उसने अपना वजूद खो दिया है, दूसरे केमिकल के साथ इस तरह मिल गया है, तो जायज है। जी जी, जज़ाकल्लाहु खैर। कुदरत नवाज भाई का सवाल है शेख कि गैर मुस्लिमों को सदका की रकम दी जा सकती है? नफली सदका है तो दी जा सकती है। वाजिबी जो ज़कात है उसको भी सदका कहा जाता है, वाजिबी ज़कात को भी सदके का इतलाक आया है कुरान हदीस में। तो जो वाजिबी ज़कात है वो नहीं दे सकते, सदका जो नफली है वो दे सकते हैं। जी वाज़ेह शेख, जज़ाकल्लाह। आखिरी 2 सवाल खाली लेकर के मैं स्ट्रीम का इख्तिताम करूँगा। एक सवाल ये है शेख कि कोई लड़का और लड़की अगर रज़ामंदी से ज़िना कर ले और हमल ना ठहरे तो ऐसी सूरत में फ़ौरन शादी कर सकते हैं या नहीं? जवाब दरकार है शेख। जब तक वो, पहली बात तो दोनों को तौबा करना होगा सच्चे दिल से, किसी दुनियावी मकसद से नहीं, शादी करने के लिए नहीं, सच्चे दिल से तौबा करना होगा। उसके बाद उन दोनों का शादी करना आपस में जायज होगा। और दूसरी बात ये कि जब उन्होंने ज़िना किया तो अब जो है अगली माहवारी तक इस्तिबराए रहम करना होगा, उस लड़की को इंतजार करना होगा। जी जी, वाज़ेह है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। एक आखिरी सवाल शेख, शकील अहमद, इन्होंने पूछा है मोज़े पे मसाह कैसे करें शेख? दोनों हाथ से मसाह करना है एक साथ, या जो है एक हाथ से दोनों पैरों पर अलग अलग मसाह कर सकते हैं? एक हाथ से आप चाहो तो दाएं हाथ से दाएं पर भी कर लो, बाएं पर भी कर लो। अगर चाहो तो दाएं से दाएं पर, बाएं से बाएं पर, इसकी कोई ऐसी तहदीद नहीं है। बस बेहतर यह है कि आप दाएं हाथ से करो, ज्यादा बेहतर यह है, क्योंकि जितने भी अच्छे और मुबारक अमल हैं उनमें दाएं हाथ का इस्तेमाल करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फ़ीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जवाबात हमने ले लिए, कमेंट्स के भी और स्ट्रीम के भी। बहुत बहुत शुक्रिया शेख हमें वक्त देने के लिए। अल्लाह बारकल्लाहु आपको फीकुम। जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रगुज़ार हूँ, साथ ही साथ उन भाइयों से माज़रत ख़्वाह हूँ जिनके सवालात नहीं हो पाए, अंसार अहमद, एसएफ, आप तमाम भाइयों से। इंशाल्लाह कल आप आ जाइए। कल अगर आप मुझे नज़र आएँगे पहले स्ट्रीम में, चाहे वो भाई एसएफ हो या अंसार अहमद हो, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पहले तरजीह दूँगा, पहले आप लोगों को मौका दूँगा। और इंशाल्लाह कमेंट्स के भी जिन लोगों के सवालात के जवाबात नहीं हो पाए उनसे भी माज़रत। इंशाल्लाह बकिया जवाबात इंशाल्लाह मैं कल लेने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी 8 बजे, हम आ जाएँगे, आपका इंतज़ार करेंगे, आप ज़रूर आइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।